बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खौफनाक कहानी लेके आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का सिलसिला बर वक्त आपको मिलता रहे। भलिए लोके बर्तन उठा ले बाहर सेहन से। भलिए लोके बर्तन उठा ले बाहर सेहन से, मौसम खराब हो रहा है। कुम्हार अल्लाह दित्ता ने अपनी बीवी को आवाज देते हुए कहा। अल्लाह दित्ता एक छोटे से गांव में मट्टी के बर्तन बनाकर अपनी जिंदगी की गाड़ी को चला रहा था। इसका छोटा सा हंसता बसता घर इसकी बेटी की कुलकारियों से आबाद था। बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद अल्लाह ने इसे औलाद की नेमत से नवाजा था। चांदनी इसकी इकलौती बेटी थी जिसे प्यार से सब चंदा कहते थे। चंदा अपने हुस्न में बिल्कुल चांद जैसी ही थी। कुम्हार अल्लाह दिता चंदा की बलाएं लेता नहीं थकता था। गांव के लोग भी चंदा से बहुत प्यार करते थे। कुछ बड़ी हुई तो अल्लाह दिता ने इसे स्कूल में दाखिल करवा दिया, जो गांव में ही था और 5वीं जमात तक था। चंदा पढ़ाई में भी बहुत लायक थी। उस्तानियां भी इसकी तारीफ करते न थकती थीं। 5वीं जमात के बाद चंदा ने जिद करके आगे पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की तो अल्लाह दित्ता ने सुगरा के मना करने के बावजूद इसे स्कूल में दाखिल करवा दिया, जो कि साथ वाले गांव में 10वीं जमात तक था। चंदा की माँ सुगना का कहना था कि उन्होंने कौन सा बेटी से नौकरी करवानी है, तो फिर क्या जरूरत है, इतनी दूर छोड़ने जाएगा तो अपनी गधा गाड़ी पर और फिर वापस भी लेने जाएगा। इतना लंबा पंध करने से तेरा बहुत टाइम जाया होगा। तो फिर अल्लाह देता उसको बड़े प्यार से समझाता। सुगरा भलिए, इसी के लिए तो मेहनत करता हूँ ताकि इसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करूँ। जब 10 जमातें पढ़ जाएगी ना तो फिर हमारा ही सर फख्र से ऊंचा होगा ना, और फिर इसकी शादी भी तो करनी है। पढ़ी लिखी होगी तो रिश्ता भी अच्छा मिलेगा, बहुत सुखी रहेगी हमारी धी रानी। हाँ, ये तो है। चंदा के अब्बा, तू क्या समझता है, इससे प्यार और इसकी फिक्र सिर्फ तू ही करता है। मैंने तो अभी से इसके लिए जहेज की चीजें जोड़ना शुरू कर दी हैं। चंदा, चंदा, ए चंदा, जल्दी चल, मेला कब का लगा हुआ है, हमें देर हो रही है। गांव में हर 3 माह के बाद मेला लगा करता था, जिसमें हर कोई जाने को तैयार होता था। मेला गांव के चौधरी बलावल खान की हवेली से कुछ फासले पर खाली मैदान में लगा करता था। अब्बा, मुझे भी मेले में जाना है। सब जाते हैं, मेरी सहेलियां भी इस बार जा रही हैं। मैं भी जाऊंगी, चूड़ियां परांदे लूंगी और झूले भी लूंगी। अब्बा, अच्छा बाबा, ठीक है, चली जा, लेकिन अपना ख्याल रखना और सूरज गरूब होने से पहले ही वापस आ जाना, ठीक है ना? हाँ हाँ अब्बा, हम जल्दी आ जाएंगी। चंदा अपनी सहेलियों के साथ मेले के लिए चल निकली। रास्ते में जाती वो गुनगुनाती अटकेलियां करती जा रही थीं। मेले में हर तरफ चहल पहल, चूड़ियां परांदों की दुकानें, कपड़े जूतों की दुकानें, आसमानी झूलों के अलावा बर्फ के गोले और खाने पीने की चीजों की कितनी ही रेड़ियां थीं। चंदा और इसकी सहेलियों ने जी भर कर घूमी फिरी, खूब खाया पिया। चंदा की सहेली सकीना ने इसे याद करवाया कि चाचा अल्लाह देता ने कहा था कि जल्दी वापस आना, नहीं तो डांट हमें पड़ेगी। थोड़ी देर और रुक जाते हैं ना सकीना, देख तो कितना मजा आ रहा है। चंदा ने इल्तजाइया अंदाज में कहा। नहीं चंदा रानी, कल फिर आ जाएंगे, मेला 3 दिन का है, हमें चाचे से डांट नहीं खानी। चंदा बुरे दिल के साथ चल पड़ी। वह मुड़ मुड़ कर मेले की रौनक को देखती कि अचानक इसकी टक्कर एक नौजवान से हुई। अंधे हुए जाते हो, नजर नहीं आता क्या? नौजवान मुस्कुरा दिया। नहीं तो, लेकिन अब लगता है कि कुछ और नहीं देख पाऊंगा।
چندا گڑبڑا گئی اس کی نظروں سے۔ چندا اس کی شوق نظروں سے اور چندا اس کی شوق نظروں سے گڑبڑا گئی۔ چندا کی سہیلیاں مسکرانے لگی۔ چندا نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ میرا نام بہادر علی ہے، میں چودھری بلاول خان کا بھانجا ہوں، نوجوان نے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ چندا نے کچھ نہ کہا اور شرما کر آگے بڑھ گئی۔ میں کل تمہارا اسی جگہ انتظار کروں گا۔ بہت ہی سونا جوان ہے، اپنے نام کی طرح۔ مجھے لگتا ہے اسے تجھ سے پیار ہو گیا ہے، بکواس مت کر سکینہ، چندا نے غصے اور شرم سے ملی جلی کیفیت میں کہا۔ لیکن اندر ہی اندر وہ بھی کہیں اس نوجوان کو پسند کرنے لگی تھی، لیکن چودھری بلاول کا سوچ کر ڈر جاتی، جو کہ بہت ہی سخت اور ظالم انسان تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام جابر تھا، وہ اپنے باپ کی طرح برے کردار کا انسان تھا۔ چندا ان کے بارے میں سوچ کر ڈر گئی تھی، اگلے دن میلے میں بھی نہ گئی، لیکن بہادر علی دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا۔ ابا نے بھی میلے میں مٹی کے برتنوں کی دکان لگانی تھی، اچھی کمائی ہو جاتی تھی، لیکن کبھی چندا کو نہیں لے کر جاتا تھا کیونکہ وہ چندا کے حیران کرنے والے حسن پر خوف زدہ رہتا تھا کہ کہیں اس کے حسن پر کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، کوئی آوارہ عاشق نہ بن جائے۔ لیکن آوارہ تو نہیں، البتہ بہادر علی ضرور عاشق ہو گیا تھا۔ چندا چل آج میرے ساتھ میلے میں، آج برتنوں کی بکری میں میرا ہاتھ بٹانا۔ چندا خوشی خوشی چل پڑی۔ اللہ دتا نے دکان لگائی ہی تھی کہ گاہک آنے لگے۔ کیا مجھے برتن ملیں گے؟ چندا ایک دم چونکی، اسے آواز جانی پہچانی لگی۔ کیوں نہیں ملیں گے باؤ؟ بیچنے کے لیے ہی تو لائے ہیں، دیگچی، کڑاہی یا گھڑا، کیا چاہیے باؤ جی؟ چندا اسے کنکھیوں سے دیکھتی اور مسکرا دیتی، گویا وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکی تھی۔ بہادر بھی اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتا۔ بہادر نے پیسے ادا کیے اور برتن بھجوانے کا کہہ دیا۔ چندا بہانے سے دکان سے نکلی اور بہادر سے جا ملی۔ میں جانتا تھا کہ تم ضرور آؤ گی، تمہارا نام چندا ہے نا؟ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس نے چندا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ ہاں بہادر، میں بھی تم سے محبت کرنے لگی ہوں، لیکن ہماری محبت کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ میں کمہار کی بیٹی اور تم چودھری کے بھانجے ہو، بہت فرق ہے ہماری ذاتوں اور حالات میں۔ نہیں چندا، میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ میں ماں سے کہوں گا تو وہ مان جائے گی اور مام بلاول کو بھی منا لے گی، اور جابر کو کون سنبھالے گا؟ تو پریشان نہ ہو، میں دیکھ لوں گا۔ بہتی ندی کے کنارے درخت کے نیچے بیٹھے انہوں نے ڈھیروں پیار و محبت کی باتیں کی اور مستقبل کے سہانے خواب سجائے، اور پھر ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ ایک روز جب وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھے باتوں میں گم تھے کہ جابر گھوڑے پر سوار ان کے سر آن پہنچا۔ چندا کی تو جیسے جان ہی نکل گئی ہو، وہ بہادر کے پیچھے چھپ گئی۔ جابر نے جو چندا کے ملکوتی حسن کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ یار بہادر، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور یہ کون ہے؟ بہادر نے اسے ساری بات بتائی اور اس سے اپنی محبت کو پانے کا وعدہ بھی لیا۔ چندا کو جابر کی نظریں اپنے چہرے اور وجود پر چبھتی محسوس ہوئیں۔ جب تک جابر بیٹھا رہا وہ چپ ہی رہی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے بہادر سے کہا، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے، یہ ہمارے ساتھ کہیں غلط نہ کرے۔ ارے نہیں میری پیاری چندا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ دل کا برا نہیں ہے۔ ادھر جابر یہ سوچ رہا تھا کہ خوبصورتی کا یہ شاہکار اس کی نظروں سے کیسے چھپا رہا۔ اس کا شیطانی ذہن مکر و فریب کا جال بننے لگا تھا۔ اس نے بہادر کی چندا کے ساتھ شادی پر بھرپور حمایت کی، اپنے باپ اور بہادر کی ماں کو راضی کیا، یہاں تک کہ اللہ دتے کے گھر چندا کے لیے رشتہ مانگنے بھی وہ اپنی پھپھو کے ساتھ گیا۔ بہادر، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو جان اور تیرا کام۔
بہادر اپنے کزن کا شکریہ ادا کرتے نہ تھکتا تھا کہ اس نے کتنی آسانی سے یہ مشکل کام آسان کر دیا۔ ادھر اللہ دتا اور سغرا بھی اپنی بیٹی کے نصیب پر نازاں تھے۔ چندا کے دل میں کہیں اندیشے گھر کر گئے تھے کہ کہیں جابر کوئی چال تو نہیں چل رہا، کیونکہ جابر اس کو بڑی بری نگاہ سے دیکھتا۔ چندا کو اس کی نظریں جسم میں چپتی محسوس ہوتی۔ شادی بڑی دھوم دھام سے حویلی میں کی گئی۔ چندا اور بہادر کو ایک ہفتہ حویلی میں ہی رہنا تھا، پھر انہیں اپنے گھر جانا تھا، یعنی بہادر کے گھر ہری پور میں۔ چندا کو حاصل کرنے کا خواب جابر کے دن اس دن سے تھا جب اس نے پہلی بار بہادر کے ساتھ اس نے چندا کو دیکھا تھا۔ اس دن سے ہی اس نے پلاننگ کی تھی، کیونکہ بہادر کے ہوتے ہوئے وہ چندا کو حاصل کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کی محبت تھی، لہٰذا اس نے ایک طویل ڈرامہ رچایا۔ یہ اس ڈرامے کا حصہ تھا کہ اس نے شادی کے تیسرے ہی دن شکار پر جانے کا پروگرام بنایا اور بہادر کو بھی ساتھ جانے کے لیے تیار کیا۔ بہادر اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ وہ حویلی کے اور دوسرے لوگوں کو لے کر روانہ ہوا۔ جابر کے بندوں نے جنگل میں خیمے لگائے، ایک اپنے لیے اور ایک جابر اور بہادر کے لیے۔ جابر انتہائی ہوشیاری سے بہادر کو شکار میں الجھا کر حویلی واپس آ گیا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، وہ چپکے سے چندا کے کمرے میں داخل ہوا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ ظاہر نہ ہو سکا اور سوئی ہوئی چندا کے پاس آ کر اپنا گھنونا کھیل شروع کر دیا۔ چندا پہلے سمجھ نہ سکی، پھر اسے اندازہ ہونے لگا کہ یہ بہادر نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، مگر جابر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، جس سے جابر کے منہ سے کپڑا ہٹ گیا۔ جابر کو دیکھتے ہی چندا سکتے میں آ گئی میں تھی، خوف اور عزت لٹ جانے کا غم جابر کے ہاتھوں، وہ سخت غم و غصے میں نڈھال تھی۔ جابر نے اپنی پول کھل جانے اور بے عزت ہونے کے ڈر سے چندا کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے مٹی کا تیل چندا پر انڈیل دیا اور اسے آگ لگا دی۔ آگ میں جھلستی چندا کی چیخو پکار گونج رہی تھی، لیکن چونکہ یہ کمرہ جو کہ مہمان خانہ تھا حویلی سے تھوڑا فاصلے پر تھا، اس لیے کوئی اس کی آواز نہ سن سکا۔ جابر کو غصے اور نفرت سے دیکھتی چندا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ ادھر جابر کے بندوں نے بہادر کو گولی کا نشانہ بنایا اور اسے حادثے کا رنگ دے دیا۔ پورا گاؤں ان کی موت پر غم زدہ تھا۔ چندا کے ماں باپ اپنی بیٹی کے غم میں ماتم کر رہے تھے۔ ایک سال گزر جانے کے بعد لوگ اس قصے کو بھولنے لگے۔ جابر اپنے کارنامے کو فراموش کر چکا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس حویلی میں روشنیاں جگمگانے لگیں۔ جابر کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ جابر نے اپنی شادی کی خوشی میں پورے گاؤں میں چراغاں کیا۔ جابر اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے ماں باپ بھی بے دریغ پیسہ لٹا رہے تھے۔ شادی کی رات دلہن سیج پر بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ جابر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے شراب پی رکھی تھی۔ دلہن کو منہ دکھائی میں ہیرے کا سیٹ دیا، پھر پیار و محبت کا دور شروع ہوا۔ جابر کو لگا کہ دلہن کا جسم برف کی مانند ٹھنڈا ہے۔ اس نے پوچھا، زرکا، تمہاری طبیعت خراب ہے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ زرکا کی جگہ چندا تھی۔ ادھ ننگے جسم کے ساتھ بیڈ پر لیٹی چندا نے ایک خوفناک طریقے سے انگڑائی لی۔ تم چندا ہو نا؟ وہی چندا؟ ہاں، میں وہی چندا جس کو تم نے شادی والے دن عزت لوٹنے کے بعد زندہ جلا ڈالا تھا۔ میں تب سے ہی بھٹک رہی ہوں تم سے بدلہ لینے کے لیے۔ تم مجھے کیسے بھول سکتے ہو؟ چندا، مجھے معاف کر دو، میں بھٹک گیا تھا، اب میں نے غلط کاموں سے توبہ کر لی ہے۔ چندا نے بھیانک قہقہ لگایا اور اس کا سر
اس کی گردن میں گول گول گھومنے لگا۔ خوف سے جابر کی گھگی بند گئی۔ آؤ میرے پاس، تم مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے نا، تو آؤ نا میرے پاس۔ جابر کو اچانک زرکا کا خیال آیا۔ زرکا کہاں ہے؟ وہ بھی یہی ہے۔ چندا نے چھت کی طرف اشارہ کیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ زرکا چھت سے ایسے لٹک رہی تھی جیسے اسے کسی نے باندھ رکھا ہو۔ اس کی زبان منہ سے باہر جبکہ آنکھیں حلقوں سے ابلی پڑی تھیں۔ یہ دیکھ کر جابر کے منہ سے خوفناک چیخیں بلند ہونے لگیں۔ میری طرح تمہیں بھی کوئی سننے والا نہیں ہے جابر؟ یہ کہہ کر چندا کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تیرنے لگی۔ پھر اچانک وہ دوبارہ غصے میں آئی اور دھاڑی، اور اس کا ایک بازو لمبا ہوتا ہوا جابر کی گردن تک جا پہنچا۔ چندا کے ہاتھ کی گرفت سخت ہونے لگی، یہاں تک کہ جابر کی آنکھیں حلقوں سے باہر آ گئیں۔ چندا نے انگلی کے اشارے سے زرکا کو بھی بیڈ پر گرا دیا اور پھر جابر کے مردہ جسم کو بھی بیڈ پر پھینک دیا اور خود کمرے میں بازو پھیلائے گول گول گھومنے لگی۔ آج میری روح کو سکون مل گیا، میرا بدلہ پورا ہوا۔ پھر اس نے کمرے کو آگ لگا دی۔ جب تک حویلی والوں کو آگ کی خبر ہوئی، جابر اور زرکا کی لاشیں جل کر راکھ ہو چکی تھیں۔ حویلی میں ماتم کا سما تھا۔ گاؤں ایک مرتبہ پھر سوگوار تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جابر کی شادی کی رات انہوں نے کمرے کے باہر دلہن کو لال جوڑے میں جاتے دیکھا۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔